रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, ये एक जनरल किस्म का विलाग है अपने ही माशरे पर, अपनी कौम के बारे में और अपने ही लोगों के बारे में। इसको आप समझ लें कि ये पिछले 10 सालों में कौम ने क्या सीखा, क्या भूल दिया, क्या अच्छाई पैदा हुई, क्या बुराई पैदा हुई। इसमें हम सबसे पहले नोट करते हैं कि अखलाकी ज़वाल अपने हुरूद को पहुंच गया। यानी जो चीज़ें इस आदमी की उम्र 50-60 साल जिससे ऊपर है वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था कि ऐसे भी हो सकता है, तो वो होकर रह गई। यानी जलसों में, जुलूसों में 10-15 लोग जब इकट्ठे हो जाते हैं तो किसी शख्सियत को, मैं नहीं कहता कि वो शख्सियत कोई उसके बड़े कारनामे हैं या वो इंडिस्पेंसिबल है, नागुज़ीर है, लेकिन बहरहाल उम्र के लिहाज से और सो कॉल्ड आप कह लें नाम नहाद ओहदे के लिहाज से, उसकी वो सीट के तकाजे के लिहाज से उसकी एक जितने हद तक रिस्पेक्टेड नहीं भी है तो उसकी किसी यंग आदमी को ये इख्तियार नहीं पहुंचता है कि उसको ग्रुप बनाकर उसको गालियाँ देने शुरू कर। और इसमें मेरे ख्याल में यंग के कसूर से ज़्यादा जो मिड एज लोग हैं और ज़्यादा उम्र के लोग हैं, कसूर उनका है, क्योंकि इस चीज़ पर यंग आदमी लगा हुआ नहीं था पहले 10 साल पहले, इसको लगा दिया गया। फिर हमारी जो बदबख्ती हुई कि देखें, हुजूम होता है ना लोगों का हुजूम, वो जो हुजूम होता है वो आप कोई सीरियस बात करें तो वो उसको अगर कोई इस तरह का लीडर हो जिस तरह मोहम्मद अली जिन्नाह थे या दूसरे पहले के लीडर थे, वो तो अलग बात है, लेकिन नॉन सीरियस बात को जो हुजूम ज़्यादा अप्रिशिएट करता है, जो ज़्यादा क्लैपिंग करता है, जो ज़्यादा माशाअल्लाह कहता है, जो ज़्यादा सुभान अल्लाह कहते हैं, वो तो सीरियस बात को नहीं कहता है। ये बात करते हुए उन लोगों को सोचना चाहिए कि ये मेरी अप्रिसिएशन जो है, ये अगर अप्रिसिएशन करते हैं, तारीफ करते हैं, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, व्हाट विल रिजल्ट ऑफ दैट इंटरनेशनल लेवल। ये नहीं है कि आज की बात है कि उनने पीछे से मैंने एक बात की सुभान अल्लाह कह दिया या क्लैपिंग कर दी या किसी दूसरे आदमी को गालियाँ निकाल दी, किसी फौजी को गालियाँ निकाल दी, किसी जर्नैल को, किसी जज को, किसी तीसरे को। तो ये गालियों के सिलसिले से कोई मसला नहीं हल होता है। हम ये कतई नहीं कहते हैं कि इदारे हमारे कोई आइडियल हैं, लेकिन ये सोचना चाहिए कि अगर आप इससे कोई बेहतर प्रोग्राम रखते हैं, अगर आप कहते हैं हम इनकलाबी हैं, फॉर एग्जाम्पल, एक तो इनकलाबी ऐसे नहीं होते, हमारे मुल्क में कोई आदमी इनकलाबी नहीं, कोई लीडर इनकलाबी नहीं है, ये स्टेटस को के लोग हैं, उस स्टेटस को से आगे जाते ही नहीं। इनकलाब कोई गप है कि आप इनकलाब कह रहे हैं, वो तो एक लंबी स्ट्रगल होती है। जिन जिन मुल्कों में इनकलाब आया, चाइना में, रशिया में, आप देखें कितने अरसे बाद इनकलाब आया। ऐसे तो नहीं खड़े होकर जलसा आप 50,000, 60,000, 10,000, 20,000 लोग इकट्ठे कर लेके इनकलाब आ, इसका इनकलाब नहीं होता है, उसकी बाकायदा ट्रेनिंग होती है, वो लोग भी स्टूपिड नहीं होते। तो आपने लोगों को एक काम पर लगा दिया क्योंकि वो आपके इस तरीके को पसंद करते हैं और आप उनके रिस्पांस को पसंद करते हैं। न इस रिस्पांस को पसंद करें और ना अपना तरीका ही अख्तियार करें। क्या मजहब हमें ये सिखाता है? क्या इंसानियत हमें, सिविलाइजेशन ये सिखाती है? जितने बड़े बड़े जलसे यहाँ पर होते हैं, इतने तो मेरे ख्याल में सिविलाइज वर्ल्ड में कदर नहीं होते, लेकिन उनके इदारे ठीक काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर अगर ठीक काम नहीं कर रहे हैं तो ये जो लोग होते हैं ना, ये इन्हीं के पास इख्तियार होता है, तो उनको ठीक करें ना, कॉन्स्टिट्यूशनली उनको ठीक करें, सिविलाइज तरीके से। फिर देखें, मैं एक बात आपसे करता हूँ कि अक्सर मुझसे भी कुछ ऐसे लोग मिलते रहते हैं, तो आप कुर्बानी दें, लेकिन आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आप किस चीज़ के लिए कुर्बानी दे रहे हैं, मकसद क्या है। हमारे माशरे की स्ट्रक्चर आपको पता है क्या है? अगर आप किसी एक्सट्रीम पर जाएंगे तो आपको नोट किया जा रहा है। ये नहीं है कि आप इतने फ्री हैं, आपको नोट किया जा रहा है और नोट करना भी चाहिए।
آپ اپنے لیمٹس کراس نہیں کریں گے. دیکھیں صوفی کہتے ہیں نا, صوفی تو بہت بڑا آدمی ہوتا ہے, سیاست میں وہ نہیں ہوتا ہے, امپارشل ہوتا ہے. صوفی امپارشل ہوتا ہے. یہ کس نے کہا کہ صوفی سیاست میں ہوتا ہے؟ وہ غیر جانبدار ہوتا ہے. غیر جانبدار ہوتے ہوئے اس کا پاسٹ ریکارڈ دیکھا جاتا ہے, پھر وہ بات بھی طریقے سے کرتا ہے. اگر کسی مخالفت کرتا ہے تو طریقے سے بات کرتا ہے نا. یہ تو نہیں ہے کہ وہ اس کو اتنا کریکٹر اسیسنیشن کرتا ہے کہ دوسرا آگے جائز ناجائز طریقے سے مجبور ہو جاتا ہے کہ اپنی فل فورس استعمال کر کے اس کو ذلیل کر دے. تو یہ ایکشن ری ایکشن آپ کس پر ظاہر کر رہے ہیں؟ اپنے لوگ ہیں نا. آپ ہندوستان جا کر کسی ہندوستانی جرنل کو تو برا نہیں کہہ سکتے ہیں نا, اپنے لوگ ہیں آپ کے. 2-3 اگر ٹھیک نہیں ہے تو آپ کون سے ٹھیک ہیں؟ ان کو ٹھیک ہونا چاہیے, یہ نہیں کہ ان کو ٹھیک نہیں ہونا چاہیے. They are holding public office. جوڈیشری میں ایسا ہے تو they are holding most sacred offices. اس سے بڑا تقدس جوڈیشری کے علاوہ کس کو ہوتا ہے؟ لیکن پبلک میں جا کر اس طرح کہنا کہ جس طرح جاہلوں کے ہجوم میں وہ اس کو آواز دے کر لوفر لفنگوں کی طرح کہا جائے تو یہ بہت بری بات ہے. ہمارے اکثر لوگ, آپ خود سارے کے سارے میچور لوگ ہیں, آپ خود اس کا اندازہ کریں کہ اکثر لوگ ہمارے ان کے ذہن خراب ہو چکے ہیں, انہیں نہیں ہو چکے ہیں. یعنی جن کو ہم ایجوکیٹڈ کہتے ہیں وہ ایجوکیٹڈ نہیں. اگر یونیورسٹی اور کالج ان کو ٹھیک کر سکتے ہیں تو انہیں ٹھیک کر رہے ہیں, وہ کسی اور کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں. اگر آپ ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ بےعدبی کرتے ہیں, because they are working for someone else. اور کچھ بھی نہ ہو سکے. دیکھیں سیاسی پارٹیوں کا ہمیشہ ہر زمانے میں یہ طریقہ کار رہا ہے کہ وہ کسی ایک پوائنٹ پر جمع ہو جاتی ہیں. سارے ان کے اختلافات ہوتے ہیں پازیٹیو, لیکن 1-2 پوائنٹس پر نیشنل انٹیگریٹی جس میں قومی کنسنسس پایا جائے وہ اس پر متبع ہو جاتے ہیں. آپ کسی پر اجتماع نہ کریں اور پبلک اکٹھی کر لیں ان ون وے اور ادر, اور لوگوں کو گالی دینا شروع کر دیں. اداروں کے لوگوں کو, سیاستدانوں کو, مذہبی لیڈروں کو. تو یہ پھر اس طرح جو بگاڑ پیدا ہوتا ہے اس کی ریمیڈی ہمیں نہیں ملتی ہے. یہ پاکستان کی ہسٹری میں بعض اوقات ہو چکا اور ریسنٹ پارٹ میں زیادہ ہوا, کیونکہ کسی بڑے آدمی نے دیکھا نا, بڑا آدمی, سیریس آدمی, ہائیلی ایجوکیٹڈ جو لیڈر ہوتا ہے اس کو بڑے فالوورز ہوتے ہیں. وہی اگر مزاق شروع کرتے تو یہاں لوگ تو خوش ہوتے ہیں کہ اس نے فلانے کے پیچھے گالیاں دی, ہم بھی گالیاں دیں. تو یہ گالیاں دلوانا کوئی کریڈٹ نہیں ہے, یہ کوئی کریڈٹ نہیں. گالیاں دیتا ہو تو اس کو روکنا یہ کریڈٹ ہے. کیا نیلسن منڈیلا کسی کو گالیاں دیتا رہا؟ کیا گاندھی جی گالیاں دیتے رہے؟ کیا قائد اعظم محمد علی جناح گالیاں دیتے رہے؟ انہوں نے گالیوں سے سیاست سٹارٹ کی. تو یہ باتیں ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے. اور پھر ان کے ساتھ زیادتی, افسوس یہ بھی ہوتا ہے کہ پھر انہی لوگوں کے ساتھ زیادتی جب ہوتی ہے تو ہم بھی خفا ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ یار اس طرح نہیں ہونا چاہیے, یہ مڈل کلاس کے لوگ ہیں, ہمارے بھائی ہیں, لیکن ہمارے بھائیوں کو تھوڑا بہت سوچنا چاہیے کہ ہمارے پیچھے والدین ہیں, بہن بھائی ہیں, بچے ہیں, کچھ خیال کریں. اور پازیٹیو کرٹیسزم, پازیٹیولی بھی آپ کنڈیم کریں, کرٹیسائز کریں, لیکن زبان کو آپ کبھی بھی لگام دینے سے آگے نہ رکھیں. اس زبان کو لگام دیں, یہ بڑی خرابی پیدا کرتی ہے. پھر اس کے علاوہ دیکھیں یہ سوشل میڈیا پر یہ مذہبی جنونیوں کا قبضہ ہے معاشرے میں. یہ صاحب کا 10-15 سال میں ہوئے نا, 20 سال پر. اب کسی عام بچے کو, ینگ آدمی کو کیا پتا ہے کہ کون سا یہ جو سو کالڈ ریلیجیس اسکالر یہ ٹھیک کہہ رہا ہے, کون سا غلط کہہ رہا ہے. لیکن ایک بات آپ کرائٹیریا فکس کریں, جو اسکالر کچھ لکھ رہا ہے, اس نے لکھا ہے, تو آپ اس کو پریفر کریں. اور جو زبانی کہہ رہا ہے اور اونچی آواز میں کہہ رہا ہے, اب مائک کے نا اس میں آواز اونچی ہو سکتی ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. مائک پہ آپ لوگوں نے ایجاد نہیں کیا, کسی اور نے کیا ہے, اس کو آپ تو گالیاں دیتے رہتے ہیں کہ یہ بڑے خراب لوگ ہوتے ہیں, یہ جو سائنس پڑھتے تھے یا سائنٹیفک ورک کرتے تھے, آپ تو مانتے ہی نہیں ان چیزوں کو, تو اسی مائک کو استعمال کر کے آپ گالیاں دیتے ہیں. تو یہ بات ینگ لوگ ذہن نشین کریں کہ جو اسکالر ہو, اسکالر میں اور عام
مذہبی لوگوں میں بڑا فرق ہوتا ہے. جو دن رات بیٹھا ہوا ہے، ریسرچ کر رہا ہے، لکھ رہا ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، مولانا مودودی صاحب نے قرآن کی ایک ایسی تفسیر لکھی کہ جو 8ویں پڑھا ہوا آدمی ہے نا اردو پڑھ سکتا ہو تو پڑھ سکتا ہے. کتنا بڑا کنٹریبیوشن ہے. یعنی جو بڑے بڑے علماء نے لکھی، اس میں صرف نو جو ہوتا ہے، گرامر ہوتی ہے، اس کی وجہ سے عام آدمی ان کو نہیں سمجھ سکتا ہے. تو انہوں نے ایک ایسی لکھ دی کہ جو کہ عوام کے لیے، اس کو بھی یہ اکثر مولوی لوگ نہیں مانتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ غیر مقلد ہیں. ہمیں اس سے تعلق نہیں ہے غیر مقلد ہیں یا مقلد ہیں، ہمیں تعلق اس سے ہے کہ قرآن کی بڑی اچھی تفسیر ہے. اسی طرح ان کی اور کتابیں، اسی طرح یہ مولانا شبیر احمد عثمانی تھے، کتنی اچھی تفسیر لکھی. بہت سے لوگ ہیں، تقی عثمانی صاحب، ان کے والد صاحب شفیع عثمانی ہیں جی. اسی طرح طاہر القادری صاحب ہیں، ان کا جو ترجمہ ہے نا بتاتا خود تفسیر ہے سائنٹیفک قسم کا. اور پھر انہوں نے جناب اتنا بڑا ورک کیا قرآن ایک انسائکلوپیڈیا پر، اور وہ لکھتی آج سے 7-8 سال پہلے پبلش ہو چکا ہے. تو ایسے لوگوں کی یہ آپ نہ سوچیں کہ اس کا مسلک بہت بات کی بات ہے. مسلک بہت بات کی بات ہے. ابو بکر رضی اللہ کا کیا مسلک تھا، اور عمر رضی اللہ کا، علی کا، اور ان کا کیا مسلک تھا؟ سمپلی they were Muslims and followers of Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. ایک آدم صاحب سے بھی ایک دور پوچھا گیا نا کہ یہ لوگ وہ کہتے ہیں کہ یہ اہل تشیع آپ کو، آپ اہل تشیع اور کیا ہم مسلمان، کوئی چیز نہیں مسلمان. تو یہ بیہودگی کی طرف جانے سے بہتر ہے کہ آدمی ٹائم نکالے نا، ایک پیج، 1-2 آیتیں روزانہ اسٹڈی کرے اور اس کی تفسیر اسٹڈی کرے، تو یہ آپ کو بہت بڑا فائدہ دے گا. سکون قلب بھی دے گا، آپ کی معاشرتی اور ذاتی نجی زندگی میں بھی یہ چیزیں کام آئیں گی. ایسا نہیں ہے کہ صرف سکون قلب ہوگا اور آپ کوئی اس طرح کا روحانیت حاصل کر لیں گے. ڈیلی لائف میں آپ کو یہ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں بڑی پسند آئیں گی. لیکن بار بار کہا گیا قرآن میں کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو. یہ ایک ہی بات ہے. تو آپ قرآن پڑھیں، آپ احادیث پڑھیں. یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آ چکی ہیں بڑی ایزی شکل میں. ہم بڑے لکی ہیں اس لحاظ سے کہ ہمیں کوئی تردد نہیں کرنا پڑ رہا. لوگ کتنے میل دور جا کر، سینکڑوں میل ایک حدیث کی تحقیق کے لیے جایا کرتے تھے. سب کچھ ہمارے سامنے آیا ہوا ہے. اگر ہم اللہ کی ناشکری کریں تو بہت برا ہوگا ہمارے ساتھ. اس کے علاوہ ہمارے معاشرے میں بے روزگاری ہے، معاشی تنزل ہے سخت قسم کا. یعنی وہ معاشرہ جو کہ آپ 30-40 سال پہلے اسی ملک کو لے لیں، اب تو زیادہ ماڈرن ہو چکا، زیادہ بہتر فیسلٹیز ہیں، اس کو زیادہ ڈیولپ ہونا چاہیے تھا، لیکن نہیں ہو سکا ہماری اپنی حرکتوں کی وجہ سے. لوٹ مار، کرپشن، ضلالت اور نمود نمائش، یہ اس میں سب سے بڑی چیز جو ہمیں خرابی کی طرف لے جاتی ہے نا، وہ نمود نمائش. ہم یہ نہیں کہتے کہ فلانا بڑا اچھا آدمی، کہتے اس کو مکان بڑا اچھا ہے. وہ بھائی مکان کو کیا کرو گے؟ وہ تو اینٹیں ہیں، پتھر ہے، لکڑ ہے. مکان تو سارے پیس ہوتے ہیں. شیلٹر ہے، مکان میں شیلٹر. یہ کہتے ہیں نا جی اس کا مکان بڑا سونا، اور تو مکانات جو اس طرح نہیں، یہ اس کے کریکٹر نال تیرا تعلق ہے. یہ اس طرح دی گلاں یہ جڑے سو کالڈ نام نہاد یہ شرافت کے کرائٹیریا بنے دے، انہیں کو اوائڈ کرنا چاہیے. ڈیر بڑا خبر دے کہ منگا خپل پیغمبر، اخپل اللہ، اخپل صحابہ اکرام، اخپل علماء، اخپل سرکردہ شخصیات اولیاء اکرام غیر طریقہ پر زان لمعتبر جوڑ کچھ یار فلانے کور دیر خد، فلانے سر گاڑی دیر خد ہے. What to do with گاڑی and کور؟ گھر کے ساتھ گاڑی کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے؟ دیکھیں اللہ کے بڑے معتبر پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال دنیا میں گزارا، کتنی بڑی شخصیت تھی. تو جناب ان کا قد سمانے بڑے لمبے ہوتے تھے نا، 20-25 فٹ سے بھی زیادہ کا انسان ہوتا تھا. تو ایک دفعہ ان کے ایک فالوور نے پوچھا کہ میں نے سنا ہے کہ کیسی قوم آئے گی جس کی عمریں 60, 55, 70, 80 سال ہوگی اور بڑے بڑے محلہ، ٹرپل سٹوری، ملٹی سٹوری تعمیر کریں گے. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم کہ اگر میری عمر اتنی ہوتی تو میں یہ اپنا چھپر جو نہیں ہے، شیلٹر چھپر، یہ بھی تعمیر نہ کرتا.
ان کے وہ چپل میں ان کے پاؤں باہر نکل ہوتے تھے. تو ان بڑے لوگوں کی آپ زندگی لینا, اس کو کیوں آپ لیتے ہیں کہ فلانے ملک نے, فلانے جدون نے, اور اس نے سواتی نے, اور فلانے گجر نے, سردار نے بڑا عالیشان مکان بڑا چھوڑے. وہ بڑھایا اس یار بڑھانا دے چور دفعہ کر. کریکٹر پہ مقابلہ ہوتا ہے, قابلیت پہ مقابلہ. تو اگر وہ آدمی اگر صرف فرض نماز پڑھ دے, تو نال سنت بھی پڑھ, نفل بھی پڑھ, تہجد بھی پڑھ, کہ تاکہ تیرے تقوی میں اضافہ ہوگا. تو اس کو کہنے کے بیٹھ کے اس تو جلسہ جی تو پڑھا, تو اس جلسے کیا کر سکتا کہ بڑا جلسہ کیا اس کی, کیا وہ اسکالر ہے, کیا وہ رائٹر ہے, کیا وہ فلانتھروپسٹ ہے, فلائی کام کرتا ہے, کیا کرتا ہے؟ ایک کرپٹ نظام کا ایک حصہ ہے, ذلیل ترین نظام کا حصہ ہے, اور وہ بھی اسی طرح چل رہا ہے, اور آپ اس کے پیچھے چل رہے ہیں. آگے چننے والے دیکھیں آپ کیا تماشا کریں. لوگ اس کے جلسے میں زیادہ جائیں گے کہ جو زیادہ بھینسیں ذبح کرے گا اور زیادہ دے گا. یہ لوگ عوام, یہ عوام ہے, ان کے ساتھ بڑا برا ہوتا ہے. لیکن یہ بھی ٹھیک نہیں ہے, پرابلم یہ ہے. بائیکاٹ کرو, چھوڑ دو, کہ ہم نہیں جائیں گے. اللہ رسول کی اس سے بات بہتر ہے. کسی عالم کے پاس بیٹھ جائیں گے, کسی متقی کے پاس بیٹھ جائیں گے, ہمارے پاس قرآن ہے, اس کو پڑھیں. تو یہ جناب اس سے ہاتھ ملانے کے لیے ایک دوسرے کو دھکے مارتے ہیں. اور حکومتوں کا یہ حال ہے, فریاد تو بہت کرتے ہیں, کہتے ہیں ہم غریب ہیں. بھائی تم کیوں غریب, یہ لفظ تمہیں کہتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ یہ تو بہت ضلالت کا لفظ ہے. تمہیں اللہ نے بہترین سرزمین دی, ایگریکلچر لینڈ, تمہیں انڈسٹریز کے لیے بہترین پروڈکٹ دیا ہوا ہے, تمہارے سمندر رچے ہیں, تمہارے جنگلات رچے ہیں, تمہارے مائنز بہت زیادہ ہیں. تم کیوں غریب ہو, بار بار اپنے آپ کو ضلالت میں ڈالتے ہو؟ غریب ملک ہے, وہ غریب ملک ہے. تو تسی یہ سکواڈ نال جلدے ہیں, یہ ایلیٹ کلاس ہے. یہ ہون بھی تسی دیکھو نا جی, یہ وزیر امیران نے لوگوں کو ووٹ آتے جلدے ہیں, بہت سارے ہٹو, یہ آ گیا, وہ آ گیا. تو کیا کرنا دعا کرو, ٹیکس میرا جلدہ ہے, ٹیکس پیئر میں آ, ٹیکس پیئر تسی ہو. اس کو مفتہ میں خام خواہ تسی اگر چاپلوسیاں کر دو, مغلیہ دربار بڑھائے دے سارے. جب تک ہم ان ساری باتوں سے پناہ نہیں مانگیں گے, سمپل بات ہے, بہت کمپلیکیٹڈ بات نہیں کرتے ہیں, کہ جب تک ہم بہتر مسلمان نہیں بنیں گے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. مسلمان تو ایک دوسرے کے لیے دکھتا ہے, اس کو تکلیف ہوتی ہے. ہم کیا دکھ رہے ہیں, ہم تو پور کو ایسا نیگلیکٹ کر کے جا رہے ہیں, اور رچس کی تلاش میں, وی آر ان سرچ آف رچس. کسی ذلیل طریقے سے, دیکھیں میں آپ کو ایک بات کرتا ہوں, اگر ایک منی ہے, اسٹیٹ کی ہے یا کسی پرسن کی ہے, دیٹ از انٹچبل منی فار می, اس کو تو میں ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا, میں گناہگار ہوتا ہوں. یہ تو اس کو اپنی جیب میں ڈال رہے ہیں. بس کسی طریقے سے اللہ اپنی مسلطوں کا مالک ہے, وہ ان کو مسلطوں کو پتہ ہوتا ہے, ہم کو ظاہر کا پتہ ہوتا ہے, ہم کو کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے. لیکن ہم انتہائی عاجزی اور ریکویسٹ کے ساتھ, انکساری کے ساتھ اللہ ہی سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کو اللہ ٹھیک کر دیں, اور تاکہ ہمارے لوگ اچھی لائف گزاریں. یہ دیکھ کر ترسے نہ ایک دوسرے کو, ایک کے پاس کچھ ہے, ایک دوسرے کے پاس کچھ نہیں. یہ ترس نہ جائے, یہ بچے ترسے نہیں, یہ یتیم نہ ترسیں, یہ غریب نہ ترسیں. کیوں بینگ ہیومن بینگ, کیوں ایک ایکول لیول کے ہمارے سٹیزنز ہیں, تو کیوں ترس جائیں کسی چیز کے, ان کے بچے, یہ خود بھی. تو اللہ اپنی رحمتوں میں ہماری طرف اپنی رحمتوں کو ڈائیورٹ کر کے ہمارے حالات کو بہتر کریں. اسی پر میلاد ختم کرتے ہیں. اگر آپ کو پسند آئے تو اسے سبسکرائب کرو. شکریہ.